अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। ऑपोजिशन के शोर शराबे और पीपल्स पार्टी के रूठने मनाने के दरमियान बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। 8,000 अरब खसारे के इस बजट में जहां टैक्सेस की भरमार है, वहीं नॉन फाइलर्स के लिए तो सांस लेना भी मुहाल। पेट्रोलियम लेवी में भी 33% इजाफा किया गया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत में कम से कम 20 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इस बजट के बाद मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स मजीद महंगी होंगी। बजट में मोबाइल फोन, सीमेंट, कागज, इम्पोर्टेड गाड़ियां महंगी कर दी गई है। हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का इरादा जाहिर किया गया है, जबकि बजट तकरीर में वजीर खजाना ने यह भी बता दिया है कि PIA और रोजवेल्ट होटल की निजकारी होगी। इस बजट में जहां टैक्सेस की भरमार है, वहीं कुछ हौसला अफजा खबर यह भी है कि इस बार हुकूमत ने तनख्वाहों में भी कुछ हद तक काबिल कदर इजाफा किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज है। आज का बजट अवाम को रिलीफ देगा या मजीद तकलीफ देगा? पिछले साल अहदाफ में नाकामी से दो चार होने वाली हुकूमत क्या नए माली साल की मुआशी अहदाफ हासिल कर पाएगी? ये बजट किस कदर काबिल अमल होगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तो मौजूद होंगी हमारे माशियात है डॉक्टर नादिया ताहिर साहिबा, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट आवाम के लिए कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। तो आदादो शुमार के इस शुक्रिया। घुमा देने वाले बजट के अंदर अवाम के लिए कितना सुकून रखा गया है? इस बजट में आवाम के लिए सुकून महाल है, क्योंकि जो आमदनी है, खालिस आमदनी है वफाकी हुकूमत की, वो सारी की सारी सूद की अदायगी में ख़र्च होगी। तो अब आवाम की बात जो है वो फिर इन पेरिफेरी हो सकती है, और ये सोचना कि इसमें आवाम के लिए कोई बात है, मेरा नहीं ख्याल है। देयर आर सम स्प्रिंकलर्स, जैसे कहा गया है कि जी BEISP जो है उसमें बिस्प की हमने 27% इजाफ़ा किया है। 532 अरब रुपए का जो ख़र्च है वो बिस्प के लिए वज़ीर ख़जाना साहब ने अनाउंस किया है। तो लिहाजा जब हम इस ख़र्च को देखते हैं तो 18,000 बिलियन के बजट में अगर आप कहें कि आवाम के लिए 532 हम खर्च कर रहे हैं, और फिर कुछ पैसे 65 अरब आप तालीम के लिए कहें, और कुछ इतने ही आप दोबारा सोशल सेक्टर के लिए कहें, और तो मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई डायरेक्शन इस बजट में है, और वो महाल है, वो नहीं दे सकते। हमें नज़र आता है पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। हम IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, हम चीन के पास गए हैं कि हम सरमायाकारी कर सकें। तो अगर सरमायाकारी 13% पर स्टेगनेंट रहे और हम अगले साल के लिए बजट का तखमीना जो लगा रहे हों उसमें हम कहें कि जी हमारी खालिस आमदनी सारी की सारी शरह सूद की अदायगी में चली जाएगी, तो आवाम को रिलीफ़ देना ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि पिछले बजट के अंदर और आज के बजट के अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि हम टैक्स इकट्ठा करने का जो लिमिट है उसको हमेशा बढ़ा देते हैं और उतना हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते। तो और आपको इसमें क्या मुख्तलिफ चीज नजर आती है? हम कह सकते हैं ये एक मुतवाजन बजट है पिछले साल की बनिस्बत, या बुरा है? मेरे शौहर परवेज़ ताहिर मरहूम ने एक पिछले साल जो बजट के बारे में लिखा तो उसमें लिखा था कि बजट कहाँ है, वेयर इज़ द बजट, एंड इट रिवील्स लेस एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट कंसील्स। सो मेरा इस पे यही ख्याल है कि पिछले चंद सालों में हमारा बजट फ़ौरन ही इर्रेलेवेंट हो जाता है जब हम बिजली की और पेट्रोल की कीमत जो है अनाउंस करते हैं और उसका एक बजट का असर जो होता है आवाम पर जाता है फ़ौरन, तो बजट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब ये कहते हैं कि जी टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्स इकट्ठा करना है, 9% टैक्स टू GDP रेशो
بہت ہی کم ہے، ایپسیملی لو ہے. تو اب اس کو بڑھانے پر تو کسی کی دو رائے نہیں ہے، لیکن کن سے بڑھانا ہے؟ کیا ہم نے پریزمپٹیو رجیم میں ہی رہنا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس ہی اکٹھے کرتے رہنا ہے؟ تو یہ سوال تھا جو بنیادی طور پر وزیر خزانہ صاحب کو درپیش تھا. اور ان کی جو باتیں سنی جائیں، چاہے وہ اکنامک سروے کے وقت تھیں، چاہے بجٹ سپیچ سنی جائے، ان دونوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کوئی سیکریٹ کاؤ نہ رکھیں، کوئی ہولی کاؤ نہ ہو، سب سے ہم ٹیکس وصول کریں. لیکن when it comes to translate that aspiration into the budget، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم صرف 400 لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا سکے ریٹیلر سکیم کے تحت، اور وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جی لوگ خود اس میں خودکار طریقے سے اس نظام میں آئیں گے، تو وہ بھی تقریباً ناکام ہو گئی ہے. وزیر خزانہ صاحب نے خود ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی کا اظہار کیا کہ وہ ناکام ہوا ہے. اب ہم پھر دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تقریباً 12-14 سال پہلے ہم نے ٹاپ پروجیکٹ ٹیکس ریفارم پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس میں ڈیجیٹائزیشن آف FBR کی تھی. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں ہم ایک پھنس کے رہ گئے ہیں. یہ گیمک ہے، ورڈز کی، نمبرز کی. اکانومسٹ جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، اینڈ وی کیپ آن ریپیٹنگ آور سیلف. اور وہی بات آج پھر دوبارہ ہم ڈیجیٹائزیشن کریں گے، ہم FBR کی ریفارم کریں گے، ہم اس میں خودکار کریں گے، ہم اس میں ہیومن ایلیمنٹ کو کم کریں گے. اچھا، اب دنیا بھر نے یونیورسل ہیلتھ کوریج سکیمز کے تھرو، یونیورسل ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کو سوشل سیکیورٹی نیٹ میں لے کر آئے. اور جو ہی وہ سوشل سیکیورٹی نیٹ میں آتے ہیں تو جب وہ گریجویٹ کر جاتے ہیں اس سے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں. اچھا، انشورنس سیکٹر جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے لیے وائبرنٹ کردار ادا کر سکتا ہے. اب ہمارے جو ڈرائیورز آف گروتھ تھے پچھلے سال، اگر آپ دیکھیں 2.36 تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کم گروتھ تھی، اور اگلے سال کا گروتھ کا ٹارگٹ 3.2 کے قریب رکھا گیا ہے. اور ڈرائیورز آف گروتھ جو ہیں وہ مجھے نظر کہیں نہیں آ رہے. تو 45% ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنا، صرف یہ سمجھنا کہ ہم اپنی پولیسنگ یا FBR کے نظام کو بہتر کر کے 45% اضافہ کریں گے، تو یہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. دوسرا، اگر آپ جتنا بھی نچوڑنا چاہیں، جتنا بھی FBR کو ایفیشنٹ بنا لیں، تو آپ نے اس وقت سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ پچھلے سال کے ٹارگٹس ہم کیوں اچیو نہیں کر سکے. ہم جب ہر دفعہ اپنے ٹارگٹس کو ریوائز کرتے ہیں، 9,400 سے 9,200 کرتے ہیں، اور پھر ہم IMF کو خوش کرنے کے لیے اگلے 3 سال کے پلان کے لیے ہم بہت بڑا ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وچ از دا اسٹریٹجی؟ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کلیکٹ، واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ وہ باتیں کہاں ہیں؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ اس کے اوپر ابھی بھی بات چیت ہونی ہے، ابھی بھی نظام کو ٹھیک ہونا ہے. ہماری کیپیسٹی ٹو گیٹ ٹیکس اور ٹو کلیکٹ ٹیکس، اس بات پر یہ بھی بات نہیں ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں، ان کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، لوگوں کی باقی تمام اخراجات کا انفارمیشن FBR کے پاس ہے. اس کو اسیس کرنے کی کیپیبلٹی FBR کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگلے سال میں کچھ ایسا اقدام ہے کہ یہ ہو جائے گی. لہٰذا صرف ٹیکس بڑھانا، انفلیشن کے تھرو ٹیکس بڑھانا، ایک طرف آپ 22% تنخواہوں میں اضافہ تجویز کریں، یا 25% 1 سے 16 گریڈ تک کی تنخواہوں میں اضافہ تک بتائیں، اور دوسری طرف آپ بتائیں کہ جی ہم گروتھ جو ہوگی 3.6% لیں گے، اور اس کے بعد انفلیشن کا ٹارگٹ 12% لکھیں. تو somebody has to ask from گورنر اسٹیٹ بینک کہ جی آپ نے پچھلے سال 20% انفلیشن کا ٹارگٹ تھا، آپ کا 26% ہوا، اس سال آپ نے 12% رکھا ہے، تو وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی جس کی بیسس پہ آپ اگلے سال کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ اسی طرح وزیر خزانہ صاحب یہ بتائیں کہ اس سال کیا ایسا کیا جائے گا کہ ٹیکس ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا اور وہ انفلیشنری نہیں ہوگا. اور پچھلے سال کی جو ہماری سکسیس ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس سال کے بجٹ سے پہلے اسٹیٹ بینک نے کچھ پالیسی ریٹ میں کمی کر دی، اور وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کتنی کمی ہونی چاہیے تھی، کتنی نہیں. لیکن اس کے علاوہ واٹ از اے سکسیس؟ وی آر انیبل ٹو برنگ نیو انویسٹمنٹس. ہم اس سارے کو کیسے بدلیں گے، کس طرح سے اس چکر سے نکلیں گے، وہ اسٹریٹجی اسٹل مسنگ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا خسارہ بہت زیادہ ہے اور ملک پہ قرض جو بڑھتا جا رہا ہے اور شرح سود میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آخر ایسا کون سا اسٹیپ ہے جو ہم اٹھا پائے کہ قرض کی ادائیگیاں بھی ہماری ممکن ہو سکے, کیونکہ قرض لے کر قرض اتارنا تو سلوشن نہیں ہے. جو قرض کی ادائیگیاں ہیں اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے, گروتھ کی رفتار, ترقی کی رفتار جو ہے قرض لینے کی رفتار سے زیادہ تیزی سے ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی سوسائٹی تیزی سے قرضہ لے رہی ہو, اب اگلے سال کی بھی جو نیگوسیشن ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں 6 to 7 بلین کی, یا چین کے ساتھ 7.6 بلین کا ML1 کا سی پیک 2 کا پروجیکٹ ہو, تو یہ 14 بلین کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے SIFC میں ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کو انکریز کرنے کی باتیں کی, لیکن الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہم کما نہیں رہے, ہم پیداواری صلاحیت نہیں بڑھا رہے, ہماری حکومت کوشش کے باوجود اپنا خرچ کم نہیں کر پا رہی. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ قرض پر ہی گزارا کریں گے, اور قرض کی ادائیگی کو آپ دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو وہ قرضہ ہے جو بیرونی قرضہ ہے جو آپ نے ڈالرز میں پے کرنا ہے, اور وہ ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کمانے کی صلاحیت ایکسپورٹ سے آئے گی یا ریمیٹنسز سے آئے گی, اور وہ دونوں ہماری کافی کمزور ہو چکی ہیں, اور اس میں ہم ٹریڈ بیلنس بھی پورا نہیں کر پا رہے. جہاں پر انٹرنل ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, وہاں پر ہماری جو شرح سود کے بڑھنے کی وجہ سے اور بینکنگ سیکٹر کی طرف سے قرضہ لینے کی وجہ سے, ہماری پالیسی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ قرضہ لینا پڑا ہے فرام دی کمرشل بینکس. تو اب اس سارے کو کم کرنے کے لیے ری شیڈیولنگ کرنا یا ری پروفائلنگ آف دا ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر ہم اپنی ڈیٹ سے دوبارہ سٹاک مارکیٹ کی طرف جانا چاہیں یا ہم بانڈز مارکیٹ کی طرف جانا چاہیں تو وہ ہمارے لیے اور بھی مہنگے قرضے ہوں گے. پریکیریس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہماری بانڈز ریٹنگ بہتر نہیں ہے. تو کوئی بھی اکانومسٹ ہوگا وہ آپ کو اس کا حل یہی بتائے گا کہ جی آپ نے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے. ایگریکلچر نے ہمیں تھوڑی رسپائٹ دی ہے, ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے, 6.5% گروتھ آئی ہے. اس گروتھ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی اگلے سال ضرورت ہے. تقریباً پچھلے 19 سال کے بعد یہ ایگریکلچر میں گروتھ ہے. اب جی, اور اس بار بھی جو سیلز جی ٹیکس میں پلیز. اضافہ کیا گیا ہے اس کا بھی زیادہ اثر عوام پر ڈائریکٹ پڑے گا اور غریب طبقہ متاثر ہوگا, کیونکہ سیلز ٹیکس تو سلیبز نہیں دیکھتا. جی, تمام ایگزیمشنز اگر ریموو کی گئیں تو ادویات پر جو ٹیکس لگے گا اور جو سیلز ٹیکس کی ایگزیمشن ریموو کرنے پر مہنگائی آئے گی تو وہ تو 12% سے کئی گنا زیادہ آئے گی. دیکھیں نا, ایک ویج پرائس اسپائرل ہے, آپ نے 22% تنخواہیں بڑھائی ہیں تو یہ 22% لوگ سب خرچ کریں گے نا, تو 22% تو آپ سمجھ لیجئے کہ انفلیشن اسی سے آئے گا. سو منی سرکولیشن بڑھے گی, لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے ہوں گے, تو 22% مہنگائی تو مجھے آن دا کارڈ اسی سے نظر آتی ہے. دوسرا, آپ نے سیلز ٹیکس کی ایگزیمشنز ریموو کرنی ہے, اور تیسرا آپ نے پریزمپٹیو ولتھ ہولڈنگ ٹیکس کا نظام اسی طرح سے برقرار رکھا ہے. تو ان تینوں فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے مہنگائی پہ. تو آپ غربت کی جو شرح ہے وہی بڑھے گی, ترقی کی شرح اس طرح سے نہیں بڑھے گی. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانیہ طاہر صاحبہ میرے ساتھ موجود تھے. اس بجٹ کا امپیکٹ تو زیادہ غریب پر پڑے گا, امیروں کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے کیا نہیں رکھا گیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات ہے ڈاکٹر اکمل حسین صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر تیمور ملک. بہت شکریہ آپ کا دونوں کا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی آج کے بجٹ پر آپ کی کیا رائے ہے بطور ماہر معاشیات. آپ سمجھتے ہیں یہ بجٹ آج کے حالات کے مطابق پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ عرض یہ ہے جی کہ جنہوں نے بجٹ بنایا ہے وہ دو قسم کی پریشرز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ جی بیسکلی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو کنٹریکٹ کیا جائے اور بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے,
انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھا جائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بھی کم ہو اور حکومت کی انویسٹمنٹ بھی کم ہو, اور جب دونوں انویسٹمنٹس کم ہوتی ہیں تو جی ڈی پی گروتھ کم ہو جاتی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ جب جی ڈی پی گروتھ ریڈیوس ہوتی ہے تو آپ کے امپورٹ ایکسپینڈیچرز بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ بیلنس آف ٹریڈ کو بیلنس کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں, یہاں آپ ایکسپورٹس بڑھائیں اور یا امپورٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں. انہوں نے امپورٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کا رستہ ڈھونڈا ہے اور وہ اس کا طریقہ جو اختیار کیا ہے وہ مطلب ہتھوڑا مارا ہے بجائے اسکیلپل کے, کہ مطلب امپورٹ ایکسپینڈیچر ریڈیوس کرنے کے لیے پوری کی پوری جی ڈی پی گروتھ کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک طرف تو یہ پریشر ہے آئی ایم ایف کا, اور دوسری طرف پریشر یہ ہے کہ آپ کی جو میجورٹی جو آپ کی عوام کی ہے وہ بنیادی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو پا رہی. آپ کی بے روزگاری بھی بڑھی ہے اور کوئی 70 لاکھ لوگ غربت کے اندر دھکیلے گئے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں ان کو لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری محسوس انہوں نے کیا سیاسی وجہ سے, اور دوسری طرف آئی ایم ایف کو بھی خوش کرنا تھا. تو بجٹ جو اب انہوں نے بنایا ہے وہ غریبوں کے لیے ایک سمبولک قسم کے ان کی طرف مطلب ہے غریبوں کی طرف مڑ کے ان کو ایک خالی سی ایک مسکراہٹ دکھائی ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں. مگر آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں, آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو انہوں نے ایمانداری سے پورا کیا ہے. بالکل ٹھیک, یعنی کہ یہ آئی ایم ایف دوست بجٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیرسٹر تیمور ملک صاحب, چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بجٹ عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ بجٹ تو آپ کی حکومت بھی دیتی رہی ہے, حالات سب سے زیادہ مختلف کچھ زیادہ تو نہیں ہے. میں یہ کہوں گا جی کہ یہ بالکل بے وقوفانہ بجٹ ہے. جس طرح آپ کے پہلے مہمان نے یہ کہا کہ انہوں نے ایکسپورٹس بڑھانے کے بجائے امپورٹس ریڈکشن کا فیصلہ کیا. انہوں نے سرکاری جو افسران ہیں اور جو ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا, اور ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بلکہ ٹیکسز بڑھا دیے. تو میرے خیال میں تو یہ کسی بھی طرح سے کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کی شرائط کی بھی پاسداری کرنی تھی, ان کے ساتھ بھی کوئی مل کے چلنا تھا, تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے تھے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایکسپورٹرز کے اوپر 29% ٹیکس لگ جائے گا, اور جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر سپر ٹیکس بھی اس کے بعد لگے گا. پہلے 1% کے قریب فکس ٹیکس لگ رہا تھا. تو آپ کے ایکسپورٹر پہلے ہی بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں جا کے سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں فیکٹریاں لگا لیں, کچھ نے لگائی بھی ہیں. جو آپ کے اگر یہ سروسز پہ بھی اس طرح لگتا ہے ٹیکس, تو پہلے ہی آپ کی آئی ٹی انڈسٹری باہر بھی کام کرنے کا سوچ رہی ہے. آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ جی وہ اس ٹیکس کو بچانے کے لیے باہر سے کام شروع کر دیں کرنا. تو یہ بالکل بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی ریمیٹنسز اور جو ایکسپورٹرز کی انورڈ جو ڈالر انکم ہے وہ کم ہوگی, وہ اور اس کے حل ڈھونڈیں گے, کوئی اور سٹرکچرز ڈھونڈیں گے. پھر آپ ایک طرف سرکاری ملازمین کی جو اتنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, اچھی بات ہے, ان کا بوجھ کم کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں, جو سیلریڈ لوگ ہیں, ان کی آپ نے ٹیکس سلیب جو تھی میکسیمم تھریش ہولڈ کی, وہ آپ نے 6 ملین سے کم کر کے 4.1 ملین پہ کر دی ہے. اس کے بعد میکسیمم 35% ٹیکس سلیب لگے گا. جو پروپرائٹرشپس اور اسمال بزنسز ہیں ان کے اوپر شاید وہ ٹیکس 45% تک لگنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو کہیں سے بھی عوام دوست چھوڑے, مطلب یہ تو آپ نے غریب کو نہیں, آپ نے مڈل کلاس کو بھی ختم کرنے کا سوچ لیا ہے اس بجٹ کے تھرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا سر, ایس آئی ایف سی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ بہت سے دورے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کیے, کچھ بہتری آئی بھی, لیکن اس پلیٹ فارم کو لے کر اکانومی اور پھر بجٹ, اور آپ کو کتنا فیزیبل آپشن یہ محسوس ہوا ہے؟ جی, یہ ایس آئی ایف سی کا جو بنیادی اصول تھا وہ یہ تھا کہ اس تنظیم کے ذریعے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. ایک شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ $100 بلین کی آئے گی مڈل ایسٹرن ملکوں سے, اس کے بعد 50 بلین ہو گیا. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے $5 بھی نہیں آئی, 100 ارب تو آپ چھوڑیں.
تو اس لیے یہ اس کا جو مقصد ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ نے فورن انویسٹمنٹ منگوانی ہے, جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم منگوائیں گے, تو اس کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور رول آف لا بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ آ کے کانٹریکٹس کریں گے. کانٹریکٹ سے پیچھے اگر آپ کا قانون یا کانسٹیٹیوشن نہیں کام کر رہی اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے ملک کے اندر, پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے مختلف پارٹیز کے درمیان, تو ایسی صورتحال میں کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ ملک کے اندر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے اپنا سرمایہ کاری اتنی کم کر دی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یعنی 50 سال کے بعد اتنی کم ہوئی ہے آپ کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے, جیسے آپ کے دوسرے گیسٹ فرما رہے تھے, کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر والے جن کے پاس پیسہ ہے بھی, سرمایہ کاری کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی ڈرتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے, وہ باہر کے ملکوں میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ SIFC کو تبھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. بالکل صحیح. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, ماضی میں آپ کی جماعت بھی یہ کوشش کرتی رہی ہے شبر زیدی صاحب کے تھرو کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس لیٹ پہ لا سکے, کامیاب نہیں ہو پائے. اب بھی حکومت کوشش کر رہی ہے تاجروں کو اور نان فائلرز کو ٹیکس لیٹ میں لائے, لیکن ہر حکومت تاجروں سے بلیک میل کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کی حکومت بھی ہوئی. دیکھیں, ان کو لانا بہت ضروری ہے, بیکاز زیادہ تر تو آپ کے پاس یہ تاجر ہی ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں نہیں ہیں اور بہت پیسہ بناتے ہیں. ان کی جائیدادیں آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ وہ سیلریڈ کلاس سے اور لو انکم جو باقی طبقہ ہے اس سے تو زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں ہر سال بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, مزید بہتر ٹیکنالوجی آ رہی ہے. پوائنٹ آف سیل کے سسٹمز انٹروڈیوس کرائے گئے پچھلی حکومت کے اندر جو کہ اب مزید ہونے چاہیے. سو ریٹیلرز کو اور اس طرح کے تاجروں کو تو بالکل ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر آؤں گا کہ دیکھیں جو SIFC کا کانسیپٹ ہے وہ برا نہیں ہے. میں نے 15 سال مڈل ایسٹ کی اداروں کو, بزنسز کو ایڈوائز کیا ہے. تو وہ اگر پاکستان جیسا ملک جو ان کے قریب بھی ہو, جہاں پہ ہیومن ریسورس بھی ہو, ڈومیسٹک مارکیٹ پوٹینشیل بھی ہو, بالکل انویسٹ کرنا چاہیں گے. سو یہ لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے علاوہ پالیسی سٹیبلٹی بھی ضروری ہے. اگر آپ یہاں پہ کوئی ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری لگاتا ہے 1% ٹیکس کو اپنے فیزیبلٹی اسٹڈی میں رکھ کے, اور آپ پھر یکدم اس کے اوپر 29% لگا دیں گے, تو ظاہر ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ کے پاس اگر رول آف لا جس کا ایک بنیادی چیز کانٹریکٹ انفورسمنٹ کی ہے عدالتوں کے تھرو, اگر آپ اس کو انشور نہیں کر سکیں گے, اگر ان کو لگے گا کہ یہاں ان کے معاہدوں کی پاسداری نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے وہ یہاں ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. سو یہ چیزیں دیکھنی بڑی ضروری ہیں. خالی ایک ادارہ بنا دینے سے, اس پہ کچھ لوگ ایک کمیٹی میں بٹھا دینے سے آپ کے پاس $100 بلین یا $1 بلین نہیں آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے, اور وہ آئے گی تو یہ جو ٹیکس برڈن کریٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ نہیں کریٹ ہوگا, بلکہ ایونیوز نئے کھلیں گے. ان کو انٹرپرینورشپ پہ فوکس کرنا چاہیے تھا بجٹ کے اندر, تاکہ جاب کریٹرز کریٹ ہوں, مطلب جاب سیکرز نہیں, ہمیں جاب کریٹرز مینٹیلٹی کے پاس جانا ہے. آپ مائکرو انٹرپرینورز بنائیں, سرکار کتنی نوکریاں دے سکتی ہے, آپ کو انٹرپرینورشپ پہ فوکس کرنا ہے, آپ کو ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا ہے. IT ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی سیکٹر کو اگر آپ پروموٹ نہیں کریں گے, انسینٹیوز نہیں دیں گے تو, اور فری لانسرز کو, تو پھر کیسے چلے گا؟ ہم یہاں ایک ہیومن ریسورس پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں, ہم اس کو پازیٹیولی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے لیے ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائیں کہ وہ باہر جا کے کام کرنے کے بجائے اپنے گھر میں رہیں, یہاں سے بیٹھ کے ڈالر انکم میں جو کئی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو لاکھوں کی تعداد میں کر سکتے ہیں, اور ان کی ریمیٹنسز یہاں پاکستان میں آئیں. تو ان کے لیے فیوریبل چیزیں ہونی بجٹ میں بہت ضروری تھی. بیرسٹر صاحب, دیکھا گیا ہے کہ فاتح کیپی کے حوالے سے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گڈا پور صاحب, ان کے تحفظات بہت زیادہ ہیں. وہ الزام دیتے ہیں کہ حکومت KP کو اس کا حصہ نہیں دے رہی, اور اس حوالے سے اب ایک کمیٹی بھی بنی ہے. اس کمیٹی کے ذریعے آپ کو لگتا ہے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اچھا بیرسٹر صاحب بتائیے گا کہ فاٹا اور KP کے حوالے سے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گڈا پور صاحب, ان کے بہت سارے تحفظات تھے کہ وفاق KP کو حصہ نہیں دے رہی. ایک کمیٹی بھی بنی ہے, آپ کو لگتا ہے اس سے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, تحفظات تو صوبوں کے, خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے بالکل ہوتے ہیں. یہ ایک خوشائند بات ہے کہ KP کے
کہ سی ایم نے بالکل مشاورت بھی کی، شروع میں انگیج بھی کیا، میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں، جو تحفظات ہیں انہوں نے اب سامنے رکھے ہیں وفاقی حکومت کے، ان کی پوری انپٹ لینی چاہیے تھی، سارے صوبوں کی لینی چاہیے تھی اس طرح کے بجٹ کو بنانے میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی جماعت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے سے مشاورت نہیں کی گئی اس بجٹ کے سلسلے میں۔ وہ مذاق تو یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے ہم سے بھی نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ یہ سب مشاورت اگر ہوئی ہوتی تو اس طرح کے تحفظات نہ ہوتے۔ اب بھی بہرحال آپ کا پچھلا سوال تھا کہ کیا یہ کچھ مہینے بعد منی بجٹ آ جائے گا، امید ہے کہ اس بجٹ کی جو پروپوزلز ہیں اس میں ابھی اسی اگلے کچھ دنوں میں کریکشنز ہو جائیں گی، اور نہ صرف صوبوں کے بلکہ عوام کے بھی جو تحفظات اگلے کچھ دنوں میں آئیں گے، انڈسٹری کے آئیں گے، ایکسپورٹرز کے آئیں گے، ان سب کو مد نظر رکھ کے یہ کچھ بہتر بجٹ کی طرف جائیں گے۔ ہمارا یہ طریقہ گورنمنٹ کا کہ یہ مان لیں، یہ تو شکست مان لی ہے انہوں نے کہ جی ہم اپنی انکم نہیں بڑھا سکتے کسی طرح، ہم انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے پاکستان میں، واحد طریقہ جو ہے ڈیٹ سروسنگ کا اور پینشنز کے بڑھتے ہوئے بوجھ کا اور سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی تنخواہوں کا، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگا دیں، ایکسپورٹرز کے اوپر مزید ٹیکس لگا دیں، اپنے مواقع جو ہیں وہ آپ انویسٹمنٹ کے اور ریمیٹنس کے کم کرتے جائیں، گاڑیوں پہ لگا دیں، جو ریل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیں۔ تو یہ تو پروڈکٹیو کام نہیں ہے، آپ نے اس میں اپنا ذہن کہاں استعمال کیا ہے؟ کرنا تو یہی چاہیے تھا اور ابھی بھی یہی ہے کہ ایسی چیزوں پہ فوکس کریں جو پروڈکٹیو چیزیں ہیں۔ آپ ملک میں انویسٹمنٹ کیسے بڑھائیں گے، آپ ملک میں جن سیکٹرز میں جابز کریٹ ہو سکتی ہیں انٹرپرینورشپ اور ٹیکنالوجی کے تھرو، مائننگ انڈسٹری کے تھرو، ایگریکلچر کے تھرو، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو ایگریکلچر کے لیے بھی انہوں نے رکھا ہے بجٹ وہ ناکافی ہے، اور اس سے آپ کیا ریسرچ کریں گے، اس سے آپ کیا ڈیولپمنٹ کریں گے، اس طرح کی کئی چیزیں ان کو دیکھنے کی ضرورت تھی، اور امید ہے کہ یہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کریں گے۔ انہوں نے تو پارلیمان کو پوری طرح ابھی تک فعال نہیں کیا، بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے لیکن فائنانس کمیٹی نہیں ہے پارلیمان کی، کوئی بھی کمیٹی نہیں ہے اس وقت، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے، تو بجٹ ڈسکس کہاں ہوا ہے؟ پروپوزل پارلیمان کے فلور کے اوپر تو صرف تقریریں ہو سکتی ہیں، اصل پارلیمان تو کمیٹیز میں چلتا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ سارے اقدامات کیے جائیں اور جلدی کیے جائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پھر بتائیے گا کہ اب آج بھی اعلان ہوا ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں تحفظات ہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے خسارہ کم کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹائزیشن یا نجکاری ہی ایک بہترین آپشن ہے ہمارے لیے؟ جی، نجکاری بہت اچھا آئیڈیا ہے اگر یہ کامیابی سے کر سکیں، مگر اس کے اندر دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنیاں جو اسٹیٹ اون کمپنیاں ہیں ان کو نہ بیچیں جو کہ منافع کما رہی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے کوئی برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے 1 سال کسی کی، تو اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ گھر کی جو فیملی سلور ہے وہ اٹھا کے بیچ دیں یا گھر بیچ دیں۔ تو اس لیے جو کمپنیاں پروفٹ میں ہیں ان کو بالکل پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، جو لاسز کما رہی ہیں وہ بالکل ان کو پرائیویٹائز کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز ہیں، جو آپ کو، یہ تو آپ کے ایسٹس ہیں نا جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو وہ آپ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو تو نہیں نا فائنانس کرنا چاہیے ان کے پیسوں سے، ان کے جو پیسے آتے ہیں وہ آپ قانون بنائیں کہ ہم اس سے اپنی ڈیٹ ریٹائر کریں گے، ٹوٹل ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے، ہم جو پرانے قرضے ہم نے اپنے سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور جن کے لیے ہم عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے ڈیٹ سروس کر رہے ہیں، وہ ڈیٹ کو ریڈیوس کریں آپ، ان کی پروسیڈ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی پروسیڈز ہیں، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ابھی اب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے گفتگو کرنی ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے، تو آئی ایم ایف کو ایک بات بتانی بڑی ضروری ہے، وہ یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے آئی ایم ایف کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ملک کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کریں گے تو آپ کی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ پر سے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ پرابلم تب بنتا ہے اگر جو
آپ اپنا اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے اندر کر دیں گے اور اس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہوگا، وہ بری چیز ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. مگر اگر آپ بجٹ ڈیفیسٹ اس لیے جنریٹ کر رہے ہیں جس کا کہ آپ کیونکہ آپ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کر رہی ہے حکومت، تو وہ تو اچھی چیز ہے، کیونکہ وقت گزرنے سے آپ کا جی ڈی پی گروتھ بڑھے گا، آپ کی ریونیوز بڑھیں گی اور بجٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، ریڈیوس ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، اب یہی آئی ایم ایف جب سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ہوئی ہے، اس کے بعد نیا آئی ایم ایف بنا تھا، آپ کو برٹن ووڈز کے بعد بننے کے، برٹن ووڈز والوں نے بنایا، ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف بھی بنایا. اس وقت یورپ کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی اور اس کی ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہو. بجٹ ڈیفیسٹ جنریٹ کر کے وہ اس کی پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کر کے انہوں نے انفراسٹرکچر سارا پھر سے ریکنسٹرکٹ کیا اور اپنی گروتھ جنریٹ کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوور ٹائم جتنے بھی یہ مغربی ممالک ہیں یورپ کے، ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہو گیا. تو آئی ایم ایف کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب ہمیں گروتھ کرنی ہے، ہمیں یہ فسکل سٹیبلائزیشن ٹھیک ہو جائے گی جب گروتھ ہوگی. تو اس وقت وہ، اور دوسری چیز ان کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ یار آپ نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے اکنامکس. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کرائسس آیا تھا یورپ کے اندر، اکنامک کرائسس ریسنٹلی، تو پورچوگل، آئرلینڈ اور گریس، ان 3 ملکوں کو آئی ایم ایف نے سپورٹ دی تھی، آئی ایم ایف نے پروگرام ان کے لیے دیا. اس کے اندر انہوں نے، آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ بجٹ ڈیفیسٹ 9% جی ڈی پی کا جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. یعنی جی ڈی پی کا 9% تک بجٹ ان کو اجازت تھی، آئرلینڈ، پورچوگل، گریس. اب پاکستان میں آگے کہتے ہیں کہ جی یہاں 3.7% ہونا چاہیے بجٹ ڈیفیسٹ، جس سے وہ لوگوں کا پیٹ کاٹ کے وہ اس کو پورا کریں گے. تو یہ بھائی اکنامکس تو ایک ہی سبجیکٹ ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اصول جو ہیں وہ یورپ کے لیے اور ہوں اور پاکستان کے لیے اور ہوں؟ آپ کوئی بندہ صحیح رکھیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کر سکے. بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر جو صاحب، وہ کہتا ہے اس کو چپ کر کے سن لیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیجیے گا. بیرسٹر صاحب، آپ کی حکومت پہ بھی بانی ٹی ٹی آئی اپنے 2-3 کلوز لوگوں کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ نجکاری ہو یا پھر جو ایسٹ ہے وہ بک جائے. تو اداروں کی نجکاری کرنے یہ حکومت پورے زور و شور سے جا رہی ہے. یہ ادارے سفید ہاتھی تو ہے ہی، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قومی اثاثوں کو بیچنا ہی واحد حل ہے، یا کوئی اور حل ہو سکتا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن پر سے بری چیز نہیں ہے. آپ کے جو انکم جنریٹنگ ایسٹس ہیں، اس میں جو ریونیو جنریٹنگ ایسٹس ہیں، پروفیٹیبل ہیں، ان کی نجکاری کرنا نہیں بنتی. وہ تو حکومت کو وسائل دے رہے ہیں. لیکن ایسے جو ہمارے ایسٹس ہیں، ایسی کمپنیاں اگر ہیں جو کہ اس وقت ہمارے پہ بوجھ ہیں، ہمارا آلریڈی معیشت کا حکومت کے اوپر کافی بوجھ ہے، تو ان کو پرائیویٹائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر، کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی بہتر چلا سکتا ہے. تو ان کی نجکاری سے اگر آپ کی جو ابھی ہزاروں کی وہاں پہ امپلائمنٹ ہے وہ بچتی ہے یا نئی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، وہ جو کمپنیز ٹیکس دیں گی کل کو، اس سے حکومت کو اپنے وسائل بڑھانے کے موقع ملتے ہیں، تو بالکل نجکاری کرنی چاہیے، ان اداروں کی کرنی چاہیے، لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنی چاہیے، ایک پروڈکٹیو طریقے سے کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے کرنی چاہیے کہ آپ اچھے انویسٹرز کا انٹرسٹ بھی سولیسٹ کر سکیں، آپ فورن انویسٹمنٹ بھی کوئی لے کے آئیں اس نجکاری میں. یہی نہیں کہ پاکستان کے وہی چند بڑے بزنس گروپس جو ہیں وہ نجکاری کے نام میں جو آپ کے پرائزڈ ایسٹس ہیں ملک کے، وہ سارے لے کے سائڈ پہ ہو جائیں. وہ نجکاری بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ کے اچھے ایسٹس ہیں جن کی ویلیو اپنی ہی کافی ہے یا وہ انکم جنریٹنگ ہے، ان کی نجکاری آپ کر جائیں، اور جو معیشت پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں جو ادارے، ان کی نجکاری آپ نہ کر سکیں. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. سو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل نجکاری ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے بیرسٹر صاحب، ہلو جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نجکاری کرنے کے بعد آپ کے پاس وسائل آئیں گے، وہ استعمال کرنے چاہیے آپ کی ٹوٹل ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے. اگر آپ ان پیسوں سے اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر فائنینس کریں گے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کے اوپر پیسہ خرچ رہے ہیں یا اور کسی
करंट एक्सपेंडिचर पे, तो फिर तो वो आपने एक लिहाज से अपनी एसेट को ज़ाया कर दिया ना। एब्सोल्युटली जी, सबसे बिल्कुल बड़ी आप जो ठीक कह रहे हैं। और हमें तकलीफ ना आ सिर्फ रही है एसेट को अवाम ज़ाया को, कर दिया, आइंदा तो दोबारा आपको वो एसेट मिलना भी नहीं है, और तनख्वाहें आप साल 2 का साइकिल पूरा कर लेंगे सियासी मकासद के लिए, पॉइंट स्कोरिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो फिर IMF की मजीद और सख्त कंडीशन आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो वफाकी बजट 2024 और अवाम दोस्त है IMF है, या इसके बाद कोई और मिली बजट हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आम आदमी ये सवाल पूछता हुकूमत से नजर जरूर आ रहा है कि हमने अगर आपको वोट देकर मुंतखब किया है तो हमारे लिए इस बजट में क्या रखा गया है। मुझे इजाजत दीजिए।